खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रज़ा। आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ा तवील खिताब भी किया कौमी असम्बली से, और इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह जो वज़ीर दाखिला हैं उनका भी एक अहम बयान सामने आया जो कल से गर्दिश कर रहा है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब वो अपने मनसब पर बराजमान हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले के मुताबिक, और अब वो कमांड करते हैं मेजॉरिटी सूबाई असम्बली में। उन्होंने प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने उनका ओथ लिया जब गवर्नर पंजाब ने ओथ लेने से माजरत कर ली। आज के इजलास में वफाकी काबीना के इजलास में खासी बहस हुई कल के फैसले पर, और काबीना ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। और कोई भी फ़ैसला हो अदालत उज़्मा का, अदालत आलिया का, उस पर एक फ़ेयर कमेंट किया जा सकता है, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा सकता है। ये आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान का कानून आपको ये भरपूर इसकी इजाज़त देता है कि अगर आप आइन और कानून के दायरे में रहते हुए, तहज़ीब के दायरे में रहते हुए सुप्रीम कोर्ट की किसी भी फ़ैसले पर तनकीद करना चाहें जो एक फ़ेयर कमेंट हो वो आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ वफाकी काबीना ने एक और जो इस पर गुफ्तगू की वो ये कि सू मोटो लेने का इख्तियार और बेंच बनाने का इख्तियार वो कैसे होना चाहिए, क्या इस पर नई कानून साजी होनी चाहिए, इससे इस ज़मीन में और इस पर सिफारिशात पेश करने के लिए एक पार्लिमानी कमेटी बनाने का भी एक असूली फ़ैसला हुआ है जिसके खदोखाल आइंदा चंद रोज़ में हमारे सामने वाज़े हो जाएंगे। और इसके साथ आज जब वज़ीर आज़म साहब तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि दोहरा मयार नहीं होना चाहिए मुल्क में इंसाफ का, और आइन की यकीनन बालादस्ती होनी चाहिए, और जो भी आइन पाकिस्तान इदारों को इख्तियारात तफवीज़ करता है उन तमाम इदारों को चाहे कोई भी हो उनको उसी दायरे कार में रहना चाहिए। और वो पंजाब के हवाले से बात कर रहे थे। साथ साथ ये भी उन्होंने कहा कि 8 साल गुजर गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो फॉरेन फंडिंग केस है और वो चल रहा है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कई माह पहले उसका फैसला महफूज किया है, वो भी यकीनन आना चाहिए। चाहे फैसला जो भी हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इसको अनाउंस करना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब जो वज़ीर दाखिला हैं उनका अहम बयान, और उन्होंने कहा कि गवर्नर राज पंजाब में लगा सकते हैं अगर उनके या किसी और वज़ीर के दाखिले पर पंजाब ने पाबंदी लगाई गई, उनकी आमद पे, उनकी एंट्री पे। और ये बयान राना सनाउल्लाह ने आइसोलेशन में नहीं दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई सीनियर रहनुमाओं ने ये बात की कि अगर पंजाब में उनकी हुकूमत कायम होती है तो राना सनाउल्लाह साहब को ख़ास तौर पे पंजाब में आने से रोक दिया जाएगा। आईन पाकिस्तान आपको बुनियादी हक फराहम करता है मूवमेंट का, आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में बहैसियत पाकिस्तानी शहरी जा सकते हैं, और अगर आप पे कोई पाबंदी लगती है वो कानून के मुताबिक होती है। लेकिन एक वफाकी वज़ीर जिसका काम है पूरे पाकिस्तान में अपने अंजाम कानून और आइन के मुताबिक उसकी अंजामदही करना, अगर उनको रोकने की बात की जाएगी तो दूसरी जानिब से ऐसा बयान आना एक फितरी अमल है। अब देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ये पंजाब को किस तरह चला, क्या टकराव की सियासत जो जारी है वो चलती रहेगी, या साबिक वज़ीर आज़म और इस वक्त के वज़ीर आला और गवर्नर और पंजाब KP में जो हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो एक को एग्जिस्टेंस हासिल करने में कामयाब होंगे और अगले इंतखाबात तक एक वर्किंग रिलेशन कम अज़ कम वफाकी हुकूमत के साथ बन जाएगा। इस वक्त एक सियासी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी और इमरान खान साहब भी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है आबादी के एतबार से, सियासी तौर पे सबसे अहम सूबा है, और उससे हुकूमत से हाथ धो बैठना, यानी कि अगर आप आम इंतखाबात की तरफ जाते हैं तो पंजाब से भी आपको, पंजाब असम्बली भी आपको डिज़ोल्व करनी पड़ेगी। KP में आपकी पहले से हुकूमत है, तो 2 सूबों में अपनी हुकूमत ख़त्म करना आम इंतखाबात के लिए ये यकीनन एक मुश्किल फ़ैसला होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और माजी में देखा हमने कि अगर आपकी सूबे में हुकूमत हो और मरकज़ में कोई और हुकूमत हो तो कोशिश यही की जाती है कि सूबे के वसाइल को इस्तेमाल किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उससे पॉलिटिकल माइलेज हासिल की जाए, जो कि कोई गलत बात भी ऐसी नहीं है। वफाकी हुकूमत अगर कोई भी मुश्किल फ़ैसला करती है तो उसका नुकसान या उसके जो सियासी असरात हैं वो सूबाई हुकूमतों को बर्दाश्त शायद ना करना पड़े, वो वफाकी हुकूमत को करना पड़ेंगे। और इस वक्त एक बड़ी आइडियल सिचुएशन है अगर हुकूमत जारी रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों सूबों में और वफाक में PDM की हुकूमत चलती है तो जितने मुश्किल फैसले हैं वो वफाकी हुकूमत करेगी, जबकि सियासी तौर पे फ़ायदा इसका सूबाई हुकूमतें उठा सकती हैं। ये वो फैसला है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिल के करना है। देखेंगे वो इस पर क्या फ़ैसला करते हैं, इस पर गुफ्तगू करते हैं। मुझे ज्वाइन कर रही हैं मुसरत जमशेद चीमा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है। बहुत शुक्रिया मुसरत साहिबा आपका। नादिर गबोल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया नादिर गबोल साहब आपका भी। थोड़ी देर में अहमद जवाद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हैं। मुसरत जमशेद चीमा साहिबा आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। अब पंजाब में आपकी हुकूमत बन गई है, KP में आपकी हुकूमत है, तो अब
جو ایک بڑا ایک ٹف سٹانس تھا آپ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کا، کیا وہ اس پہ قائم رہیں گے؟ کیونکہ خبریں کچھ ایسی آ رہی ہیں اور آپ کے پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے یہ بات کی کہ بات چیت اب زیادہ آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ عام انتخابات تک ایک کو ایگزسٹنس کی فضا جو ہے وہ قائم ہو جائے، ایک ورکنگ ریلیشن شپ بن جائے صوبائی اور وفاقی حکومتوں کے مابین؟ مسرت صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ شہزاد بھائی۔ ابھی آپ کا یہ جو سوال ہے اس کی طرف آنے سے پہلے میں صرف جو آپ کا پروگرام کا جو آغاز تھا اس پہ میں کامنٹ کرنا چاہوں گی کہ یہ وہی انٹیریئر منسٹر ہیں جنہوں نے ہمارے پارٹی کے جو KPK کے جو کچھ ہمارے بھائی تھے ان کے اوپر پابندی لگائی۔ تو سوال یہ پوچھا جانا چاہیے ان سے کہ انٹیریئر منسٹر ہوتے ہوئے، فیڈرل گورنمنٹ ہوتے ہوئے، سب سے پہلے جس طرح سے 25 مئی کو انہوں نے KPK کے جو کی طرف سے ہمارا جو کانوائے آ رہا تھا اس کو جس طرح سے نہ صرف روکا بلکہ جس طرح سے ان کے اوپر شیلنگ اور جو کچھ ہوا، یعنی کہ کیا KPK کے لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ پنجاب میں یا اسلام آباد میں انٹر ہو سکے؟ پھر ابھی بائی الیکشن میں جس طرح سے پابندیاں لگائی گئیں ہمارے مراد سعید کے اوپر، اس کے بعد علی امین گنڈا پور کے اوپر، تو ان ساری چیزوں کی تفرقہ ڈالنے کی اور صوبائیت کی یا فیڈرل کی یہ جو تقسیم ہے اس کی بات کبھی بھی سٹنگ گورنمنٹ نہیں کرتی، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، لیکن انہوں نے ایسا کیا۔ تو اس وقت یا ظاہر ہے غصہ تھا، غم تھا، جس طرح سے بدسلوکی کی گئی، جس طرح سے بربریت کی گئی، جس طرح سے ایکسپرٹ شیلنگ کی گئی، ایسے جیسے خدا نہ خواستہ کسی اور ملک سے یا انڈیا سے تو نہیں آ رہے تھے ہم لوگ۔ اچھا، اس پہ ایک سوال پوچھ لوں میں آپ سے، ایک سوال یہ کہ خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہیں وہ بھی جب آپ لوگ وہاں سے آ رہے تھے آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کے ساتھ، وہ تشریف لائے، اس میں ساتھ موجود تھے، اور یہ بھی خبریں تھیں کہ ان کے ساتھ ظاہری بات ہے کہ ایک پروٹوکول ہوتا ہے، سرکاری اہلکار ہوتے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ یہاں پر آئے تھے، KP کا اور پنجاب کا جو بارڈر ہے انہوں نے کراس کیا تھا، تو لوگ تو آئے، اس میں اب ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ انہوں نے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے فیصلہ کیا، صحیح غلط اس پہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے، لیکن ایک وفاقی وزیر جس نے پورے ملک میں اب جانا ہے، کام کرنا ہے، وہ خالی پنجاب کا وزیر نہیں ہے، پورے پاکستان کا ایک وزیر ہے، چاہے آپ تسلیم کریں یا نہ کریں، تو اصولی طور پہ آپ سمجھتی ہیں فیصلہ درست ہوگا اگر پنجاب حکومت نے لگایا؟ نہیں، میں تو یہ کہتی ہوں کہ شروعات بے اصولی کی کہاں سے شروع ہوئی؟ اس سوال کا جواب اسی کے اندر پنہا ہے۔ مثلاً آپ کہہ رہے ہیں کہ امن و امان کو خطرہ تھا، امن و امان کو ہم سے خطرہ تھا یا نہیں، اس پہ ہم بحث نہیں کرتے، سوالیہ نشان ہے ابھی بھی۔ میں تو کہوں گی نہیں تھا، ہم نے کبھی بھی، ہم بڑے پرامن لوگ ہیں، لیکن جو انہوں نے انتشار پھیلا دیا خود ہی، جن کا کام ہے انتشار کو روکنا، اس کی کوئی اگزامپل نہیں ملتی۔ پھر 25 مئی کو جب ابھی جب 17 جولائی کو الیکشن تھا، اس میں کون سا امن و امان کو خطرہ تھا؟ لیکن اب آپ یہ دیکھیے گا، میری بات سنیں نا، آج سنیں نا شہزاد رضا صاحب، آپ کا کانسٹیٹیوشن آپ کو سندھی کو پنجاب میں انٹر ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جب بلاول آئے تھے جی اپنا چھوٹا سا مارچ لے کے، ساری گورنمنٹ مشینری ان کے بھی ساتھ تھی، سندھ کے کون سے وزیر تھے جو ان کے ساتھ نہیں تھے؟ ٹھیک، تو ہم نے تو ان کو پنجاب میں ویلکم کیا تھا، نہیں آپ نے نہیں روکا، میں ویلکم کیا تھا۔ جی میرا سوال بھی یہی ہے، چاہیے، ہم نے کوئی احسان نہیں کیا، آپ کے ملک کا آئین آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ جی بالکل، کسی بھی سیاسی جماعت کو جو پرامن پروٹیسٹ کر رہے ہو، جو پولیٹیکل پروٹیسٹ کر رہے ہو، اس میں آپ کو اجازت دینی ہے، بلکہ اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک سوال سنیے گا پھر آگے بڑھتا ہوں، وہ یہ کہ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت وزیر داخلہ صاحب نے جو فیصلہ کیا وہ غلط تھا، تو کیا اس غلط تھا؟ غلط نہیں تھا، دیٹ واز کرمنل ایکٹ کہ آپ نے بچوں کے اوپر خواتین، گزارش سن لیجئے گا، سوال رکھتے ہیں، گزارش سن لیجئے گا، ایک فکرہ لبرٹی کے اندر میں خود موجود تھی، ہمیں تو جانے نہیں دیا، خواتین اور بچے، چلیں مسرت صاحبہ، بزرگ اور بچے، ان کو کیا خطرہ؟ جی پوائنٹ ویل ٹیکن، یہ آپ کہہ چکی ہیں نا، میرے آپ سوال سن لیں کہ آپ سمجھتی ہیں کہ ان کا فیصلہ غلط یا انتہائی غلط تھا، تو ایک غلط فیصلے کو دوسرے غلط فیصلے سے تو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، اگر آپ یہ فیصلہ کریں گی تو یہ بھی یقیناً غلط ہوگا۔ نہیں، ہم نے تو ابھی اس طرح کو کوئی فیصلہ نہیں کیا، جس طرح سے یہ بیانات میں فرعونیت کی بات کر رہے تھے، تو اس طرح کی بات کا جواب کیا ان کو دیں، جس طرح سے یہ ٹھیک۔ اچھا، ایک مختصر کامنٹ کیجئے گا جو میں نے کہا کو ایگزسٹنس، ورکنگ ریلیشن شپ، پھر میں گبول صاحب کے پاس جاتا ہوں۔ جی شہزاد، ہم تو ہمیشہ کو ایگزسٹنس کی بات کرتے ہیں، ہم نے ہمیشہ دوسروں کے مینڈیٹ کو مانا ہے، تسلیم کیا، یہ بھی مانیں۔ سب سے بڑی جو فیڈرل کی جماعت ہے وہ ابھی PTI 2 ووٹوں پہ یہ کھڑے ہیں
تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان کو امبیرس کریں. بہترین اب اس وقت صرف ہم نے کوئی ایگزسٹنس نہیں دیکھنی, ہم نے پاکستان کی ایگزسٹنس دیکھنی ہے. 22 کروڑ عوام کی ایگزسٹنس اس چیز میں پنہا ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی فریش الیکشن کے بغیر ممکن نہیں ہے. کوئی ہے فارمولا تو مجھے بتا دیں. لیکن اگر آپ لوگ لانگ مارچ کریں گے یا احتجاج کریں گے تو اسٹیبلٹی تو نہیں آئے گی. ظاہری سی بات ہے, اس وقت بھی تو پاکستان کو جن جن خدشات کا ہم نے ذکر کیا تھا شہزاد, آج وہ ثابت ہو گئے ہیں. آج وقت نے ثابت کر دیا کہ 3 ماہ پہلے جو ہم بات کر رہے تھے, سازش صرف رجیم چینج آپریشن نہیں تھا, پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا تھا, پاکستان کو اکنامکلی ڈیمیج کرنا تھا. وہ ہو گیا. پاکستان کے اندر انتشار, خدا نہ خواستہ اپنے ملک کے اندر انارکی اور خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کرنا تھا, جس پہ ہم نے ذمہ داری کا ثبوت دیا. مسرت صاحبہ کوئی کسر نہیں چھوڑی. جی میں واپس آپ کی جانب آتا ہوں. احمد جواد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. بہت شکریہ احمد جواد صاحب, آپ نے گفتگو سنی. جمشید چیمہ صاحبہ ہم سے بات کر رہی تھیں. نادر گبول صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اس کے بعد میں آپ کی جانب آتا ہوں. گبول صاحب, آپ نے گفتگو سنی, تفصیل سے انہوں نے سوالوں کے جواب دیے. ایک بات تو یہ کہ ورکنگ ریلیشن شپ اور کو ایگزسٹنس, پاکستان تحریک انصاف آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2 صوبوں میں اگر ان کی حکومت ہے تو پھر بھی وہ ٹکراؤ کی سیاست میں جائیں گے؟ کیونکہ اگر وہ ٹکراؤ کی سیاست کریں گے اور عام انتخابات کے لیے دباؤ ڈالیں گے تو دونوں صوبائی اسمبلیاں بھی انہیں اصولی طور پہ تحلیل کرنی پڑیں گی. گبول صاحب. جی, مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ توقع تو عمران خان صاحب سے یہی ہے, کیونکہ عمران خان صاحب وہ شخص ہیں جنہوں نے بولا کہ اگر میں پرائم منسٹر کی کرسی پہ نہیں بیٹھا ہوں تو پاکستان کے 3 ٹکڑے بن جائیں گے, پاکستان کے جو نیوکلیئر اثاثے ہیں ان کو بھی خطرہ ہے. اللہ معاف کرے, ایسے انسان سے آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ انہوں نے پہلے تو بڑی بڑی باتیں کی کہ اپنا الیکشن جلدی ہونے چاہیے, تو اب تو بال ان کے کورٹ میں. اب 2 صوبوں کے سی ایم ان کے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ 1 سیکنڈ بھی ویٹ نہیں کرے, آج کی رات کا بھی انتظار نہیں کریں, آج ہی ابھی اسی وقت یہ اپنے دونوں سی ایمز کو کے پی کے اور پرویز الہی صاحب کو بتا دیں کہ بھئی آپ اسمبلی توڑ دیں, تاکہ اگر یہ واقعی میں سیریس ہے الیکشن کرانے کے لیے تو پھر پریشر وفاقی حکومت میں بھی آ جائے گا. اور اگر یہ 2 صوبے اگر واقعی میں ڈیزالو ہو جاتے ہیں ان کی اسمبلیز, تو پھر تو سندھ اور بلوچستان کی بھی ہو سکتی ہے. پر ان کی عمران خان صاحب کی صرف باتیں ہی ہوتی ہیں, جو ایٹ لیسٹ میں نے اپنی زندگی میں پوری دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب رات کو ایک بات, صبح ایک بات کرتے ہیں. یو ٹرن خود کہتے ہیں کہ ان کا سب سے بڑا جو ایک کوالٹی ہے وہ یو ٹرن لینا ہے, تو ان سے امید تو کوئی بھی نہیں رکھ سکتے. پر ہاں, اگر عمران خان صاحب واقعی میں ہاتھ آگے بڑھانا چاہتے ہیں, وہ 1 قدم آگے لیں گے, تو آئی ایم شیور یہ جو باقی 9-10 پارٹیز ہیں, کولیشن کے جو ممبرز ہیں, حکومت جو وفاق کی بنی ہوئی ہے, وہ 2 قدم آگے لیں گے. کیونکہ ہم نے اس وقت اپنی سیاسی ساکھ کو قربان کر کے پاکستان کے حق میں ہم نے جو مشکل فیصلے لیے, اس کے لیے اگر ہمیں عمران خان صاحب سے بھی ہاتھ ملانا پڑے تو ہم بالکل ملائیں گے. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم لوگ عمران خان والی سیاست, پولرائزیشن کی اور ڈویژن کی سیاست نہیں چاہتے. ہم پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں. ہم لوگ ہیں کہ جب ہماری لیڈر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہم سے چھینی گئی, اس کے بعد بھی ہم نے پاکستان کپے کا نعرہ لگایا. اور آج بھی ہم بولتے ہیں کہ بے شک عمران خان صاحب نے جھوٹی باتیں کی ہو, بیرونی سازش کی اور ہمیں فورن پپٹس کا ٹائٹل دینے کی کوشش کی ہو, مگر ہم پاکستانی ہیں, اللہ کا شکر ہے. اور ہم سب کو, عمران خان صاحب کو بھی پاکستانی مانتے ہیں. عمران خان صاحب کے جتنے ممبرز ہیں پی ٹی آئی کے, ان سب کو پاکستانی مانتے ہیں. تو اگر وہ پاکستان کے حق میں ایک مثبت کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, انڈرسٹینڈنگ دا فیکٹ دیٹ وی آر فیسنگ serious economic challenges right now, we can actually end up like Sri Lanka in a couple of weeks اگر اسی طرح سے political polarization, political instability carry on کرتے رہے. تو اس وقت تمام اسٹیک ہولڈرز انکلوڈنگ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اپنے حیثیت میں جو وہ پاکستان کے لیے کر سکتے ہیں ان کو وہ پازیٹیو کردار ادا کرنا چاہیے. اور شہباز شریف صاحب, بلول صاحب, جی آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ پازیٹیو رول پلے کرنا چاہیے. اب 2 صورتحال ہیں. ایک تو یہ کہ آپ یعنی کہ پی ڈی ایم یا اتحادی حکومت جو ہے وہ تسلیم کر لے چودھری پرویز الہی کو بطور وزیر اعلیٰ, اور ان کی جو بھی مدت ہے جب تک وہ چاہیں آئین کے تحت وہ کمپلیٹ ہونے دیں. دوسری صورت یہ کہ سیاسی طور پہ کوئی ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے پرویز الہی صاحب کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں اور وہ بطور وزیر اعلیٰ کام نہ کر سکیں. اس کی پاسبلٹی یقیناً موجود ہے. آئین پاکستان کے تحت آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اگر وہ ان کے پاس مطلوبہ اکثریت نہیں ہوتی تو پھر یقیناً اس پہ دوسری رائے دی جا سکتی ہے. اب کیا حکمت عملی ہوگی وفاقی حکومت کی, خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کولیشن ممبر ضرور ہے, مگر کیپٹن آف دا ٹیم, کیپٹن آف دا اسٹریٹجی تو ظاہر سی بات ہے وہ شہباز شریف صاحب اور ان کی پارٹی ہے. تو ہم سب مل بیٹھ کے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اسٹریٹجی بنائیں گے اپنے.
आई थिंक फिलहाल जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि मरियम नवाज साहिबा और नून लीग के, जैसे आज आपने बयान भी सुना राना सनाउल्लाह का, तो आई थिंक दे आर गोइंग टू प्ले ऑन द फ्रंट फुट नाउ और थोड़ा सा अग्रेसिव सियासत करेंगे, बिकॉज उन्होंने रियलाइज किया है कि अगर वो डिफेंसिव होते हैं तो उसमें इमरान खान को ज़्यादा शेयर मिल जाती है और उनको ज़्यादा मौका मिल जाता है कि इमरान खान साहब अटैक करें. तो अभी आई थिंक इट्स डिसाइडेड विद इन नून लीग एटलीस्ट कि वो अब थोड़ा सा अग्रेसिव सियासत खेलेंगे. जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात है, वी आर वन ऑफ द कोalition मेंबर्स, इसमें बाप पार्टी भी है, MQM भी है, BNP बहुत सारे हैं. तो हम सब मिलके इंशाल्लाह डिसाइड करेंगे कि आगे हमें क्या करना चाहिए. सिंध की हुकूमत हमारे पास है. इन द मीन टाइम हम अपनी पूरी तवज्जो सिंध हुकूमत के ऊपर कर रहे हैं. आपको पता है सिंध को भी चैलेंजेस हैं. अभी पिछले दिनों जो बारिशों के मसले हुए, तो हम इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं. सिंध की आवाम को सर्विस और रिलीफ देने में हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. वफाक को जो हेल्प दरकार होगी हमसे हम करेंगे. बिलावल साहब फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी पर्सनल फोकस पार्टी पीपल्स पार्टी के अलावा फॉरेन पॉलिसी पे भी है. आपने देखा कल भी, हालांकि कितना बिजी डे था सियासी लिहाज से, मगर बिलावल साहब कल भी बहुत ज़्यादा एम्बेसडर से उन्होंने मुलाकात की, आज भी मुलाकातें की. वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो फॉरेन रिलेशनशिप्स हैं हमारे पार्टनर्स के साथ, इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ, वो रिस्टोर करें जो इमरान खान साहब ने डैमेज की थी. वेरी राइट. मैं वापस आता हूँ. अहमद जवाद साहब, वज़ीर दाखिला साहब कहते हैं कि जी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत ने कुछ ऐसे इक़दाम किए तो गवर्नर राज जो है वो लगाया जा सकता है. इस पर गवर्नर का मैंने समरी पर काम भी शुरू कर दिया है. तो आपके ख्याल में इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है? क्योंकि दूसरी जानिब से हम देखते हैं कि बावजूद इसके कि मुसर्रत साहिबा कह रही हैं कि कोई एग्जिस्टेंस पे बिलीव करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि जो एक पॉलिटिक्स ऑफ एग्रेशन है वो आइंदा आने वाले हफ्तों और महीनों में ज़्यादा तेज़ होगी. शहजाद साहब, जहाँ तक पॉलिटिकल एग्रेशन का ताल्लुक़ है, वो तो जिस दिन रात को 12 बजे PTI की हुकूमत ख़त्म हुई थी और इमरान खान साहब असम्बली से बाहर आए थे, तो उस दिन से इस मुल्क ने जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स का एक नमूना देखा है, तो मेरा ख़्याल है उसके बाद तो किसी चीज़ की कमी नहीं रह गई. अगर कोई गवर्नर राज की भी बात करता है तो मैं समझता हूँ कि ये स्टेटमेंट अंडर स्टेटमेंट है कंपेयर टू द स्टेटमेंट जो कि इमरान खान इस मुल्क को एटम बम कहते थे मार दो, कंपेयर टू द स्टेटमेंट जहाँ पे इमरान खान कहते थे इसके 4 नहीं 5 हिस्से बनेंगे. तो और फिर जिस तरह मतलब आप उसको फिगर ऑफ स्पीच के तौर पे नहीं लेते जो खान साहब ने बात की? मैं तो ये समझता हूँ कि इमरान खान ने जो इस मुल्क की पॉलिटिक्स को जो कल्चर दिया है एग्रेशन का और जो यूथ को बदतमीज़ी का, ये 2 कल्चर हमारी जड़ों में बैठ भी चुके हैं. और यूथ को दोबारा से तरबियत उनकी करना, आई थिंक इसमें शायद अब डिकेड्स लग जाएं. ये हम आज भी फेस करेंगे, कल भी करेंगे और हर कोई फेस करेगा. ये उसी तरह से होता है कि जब आप फ्रैंकनस्टाइन एक क्रिएट कर लेते हैं तो फ्रैंकनस्टाइन जो होता है वो क्रिएटर की भी खातर मदारत फिर करता है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं होता. तो जहाँ तक सनाउल्लाह साहब की जो बात है वो, इसलिए मैं उसको कहूँगा कि वो कुछ भी नहीं है कंपेयर टू द स्टेटमेंट्स जो कि PTI लीडरशिप की तरफ से हर रोज़ आया करती थी और जब से इनको. अच्छा, एक तो वज़ीर दाखिला साहब ने बयान दिया, दूसरा हमने इसके यकीनन कानूनी और आइनी तकाज़े भी देखने हैं और हर वक्त जो है वो अदालतों का रास्ता भी खुला है. अगर कोई ऐसा इक़दाम किया गया तो यकीनन अदालत का रास्ता भी इख्तियार किया जा सकता है. लेकिन जो आपका आइन का आर्टिकल 233-34 है उसके मुताबिक या तो ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि जिसमें समझे गवर्नर के या वफाकी हुकूमत जिसका गवर्नर नुमाइंदा है कि गवर्नर रूल लगाया जा सकता है, बावजूद उसके कि एक सूबाई असम्बली से एक रेजोल्यूशन की भी उसमें ज़रूरत पेश आती है और उसके बग़ैर अगर वो गवर्नर रूल रहेगा तो वो कायम नहीं रह सकता. ये मिसाल मौजूद है 18वीं तरमीम के बाद जब सलमान तासीर साहब ने गवर्नर रूल लगाया था. जी शहजाद, देखें, जहाँ तक इसकी एक लीगल और कानूनी शक्ल है, मैं उसका कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ. मैं तो सिर्फ इस हद तक एक स्टेटमेंट अगर उन्होंने दी है तो वो स्टेटमेंट को अगर हम समझते हैं कि ये कोई बड़ी एग्रेसिव पॉलिटिक्स की कोई एग्जांपल है जी, तो आई डोंट थिंक सो. जहाँ तक इसके होने का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि वो कानूनी माहिरीन ही इसकी राय दे सकते हैं कि ये पॉसिबल है कि नहीं है. लेकिन जो इस वक्त मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है कि जहाँ पे मैंने तो अपने लाइफ टाइम में, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी इदारों के ऊपर जिस किस्म के अदम एतमाद का इजहार जो है मैंने देखा है और उसका ताल्लुक़ उन फ़ैसलों से है जो फ़ैसले हम देख रहे हैं
اس فیصلے کو بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں پاکستان کی تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایک بینچ کے اوپر ان کا اعتراض ہے اور وہ ریزرویشنز ہیں اور وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بینچ جو ہے وہ بائسڈ ہے. تو ایک کوئی بھی مہذب معاشرہ ہوتا ہے وہاں پہ وہ جج جس کے اوپر یہ کویسچن مارک اٹھتا ہے وہ بینچ سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتا ہے، اس لیے کہ اس نے کوئی ٹھیکہ تو نہیں اٹھایا ہوا نا. بینچ میں اور جج بھی اویلیبل ہوتے ہیں، ان کو بلا لیا جاتا ہے. جواد صاحب اس پہ پورا ہم سیگمنٹ ابھی کریں گے، مطلب جس پہ جو کابینہ نے بھی آج ایک تجویز دی ہے پارلیمانی کمیٹی کی اور کس طریقے سے نئی قانون سازی ہو سکتی ہے، اس پہ ہم ابھی بات کرتے ہیں اس پہ. لیکن میں بھی چاہ رہا ہوں کہ یہ گورنر رول کی جو بات ہو رہی ہے، یا پرویز الہی صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں باوجود جو پیچھے گزشتہ چند ہفتوں میں یا مہینوں میں وہاں پنجاب میں ہوتا رہا، اب ایک وزیر اعلیٰ ہیں. اور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ کئی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ وفاق میں ایک اور جماعت اور صوبے میں کسی اور جماعت کی حکومت ہے، باوجود اس کے ان کی مخالفت تھی لیکن وہ ایگزسٹ کرتی رہیں ون وے اور انادر. تو آپ کے خیال میں اب یہ پاسبلٹی نہیں ہے بیکاز کہ پاکستان تحریک انصاف اس میں شامل ہو گئی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، تحریک انصاف کے ہوتے ہوئے آپ لفظ ریزولوشن تو استعمال ہی نہ کریں، آپ کو ایگزسٹنس کا لفظ استعمال ہی نہ کریں، کیونکہ تحریک انصاف کے ہوتے ہوئے ان کی جو مائنڈ سیٹ ہے اس میں پاکستان میں حکمرانی کرنے کا حق صرف ان کا ہے. اگر وہ ان کو حکومت ملے تو وہ سب کچھ ٹھیک ہے، چاہے وہ سلیکٹڈ ہو، چاہے آر ٹی ایس ڈاؤن ہو، چاہے پری پول ریگنگ ہو، چاہے 115 سیٹوں سے 172 تک کا سفر ان کے لیے طے کیا جائے. لیکن جب وہی سیاسی اتحادی جماعتیں جو ہیں ادھر سے چھوڑ کے دوسرے گروپ کو اپوزیشن کو جوائن کریں تو اس وقت وہ کہیں کہ یہ لوٹے بن گئے ہیں. ان کے لیے وہ لوٹے جو ہیں وہ مقدس ہوتے ہیں، وہ لوٹے بھی نہیں ہوتے، مقدس کوئی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جب وہ کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی میں جاتے ہیں تو وہ لوٹے اور ان کو گالیاں نکالی جاتی ہیں، ان کے ساتھ سر راہ جو ہے بدتمیزی کی جاتی ہے، ان کے اوپر اٹیک کیے جاتے ہیں. تو اس لیے یہ تو آپ اپنی ڈکشنری میں سے یہ لفظ نکال دیں. جب تک پی ٹی آئی ہے کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے، کوئی ریزولوشن کی بات ان سے کوئی کر ہی نہیں سکتا. جب تک عمران خان اس ملک میں اس پارٹی کا لیڈر ہے کوئی ریزولوشن، کوئی کمپرومائز کچھ نہیں. یہ ہسٹری ہے، یہ ہسٹری آپ 2013 سے دیکھ لیں یا آپ ان کی سیاست کے آغاز سے لے کے ابھی تک دیکھ لیں. ان کی جو سیاست ہے وہ ہے ہی ایگریشن پہ ہے، وہ دوسرے کو ایکسیپٹ نہ کرنا، اور جو چیز دوسرے پہ حلال ہے حرام ہے وہ کہتے ہیں میرے پہ حلال ہے. ایک سوال آپ بڑے قریب سے جانتے ہیں بہت سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو، مطلب ہر جماعت میں، آپ کی جماعت میں بھی ہاکس بھی ہوتے ہیں، ڈوز بھی ہوتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف میں کچھ ایسے رہنما بھی ہیں جو بلیو کرتے ہیں ڈائیلاگ پہ، مفاہمت پہ. پرویز خٹک صاحب کا نام لیا جاتا ہے بہت زیادہ، ٹو سم ایکسٹینٹ شاہ محمود قریشی صاحب بھی جو ہے وہ ایک سلجھے ہوئے لہجے میں اور بات کرتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے. تو آپ کے خیال میں ان لوگوں کی رائے اہمیت نہیں رکھتی؟ بہت سینئر لوگ ہیں تحریک انصاف میں. ان لوگوں کی رائے جو ہے وہ میرے لیے تو اہمیت رکھتی ہے، آپ کے لیے بھی رکھتی ہے، لیکن عمران خان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. یہ جب پرویز خٹک صاحب یا کوئی بھی اور اگر کسی پارٹی کی میٹنگ کے اندر کسی کمپرومائز یا کسی ریزولوشن یا کوئی اتفاق رائے یا کوئی نیگوسیشن کی اگر بات کرے تو وہ اسی وقت جو ہے وہ خان صاحب کے جو ہے نا وہ لیفٹ پہ آ جاتا ہے. اس لیے اس طرح کی جرت نہیں کرتے. وہاں پہ ہاکش جو رویہ ہوتا ہے بالکل اس کو پسند کیا جاتا ہے. اس لیے ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ کھڑے ہو کے وہ اپنی پرفارمنس پیش کرتا ہے اس تھیٹر کے اندر، جس کو کہ پارٹی کا پارلیمانی اجلاس کہہ لیں یا اس کا کور کمیٹی کا اجلاس کہہ لیں. وہاں پہ جو ہاکش رویہ ہوتا ہے وہ پھر جو ہے وہ خان صاحب کی نظر میں جو ہے وہ ہیرو بنتا ہے. جو کوئی ریزولوشن کی بات کرے گا اول تو وہ کوشش نہیں کرے گا، اگر اس نے کر دی تو وہ پھر اس پارٹی کا یا اس فورم کا حصہ نہیں رہے گا. آل رائٹ. مسرت صاحبہ، اب صورتحال یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن اب آپ نے اسپیکر کا الیکشن جو ہے وہ لڑنا ہے. آپ سبطین خان صاحب کو جو نامزد کیا ہے، دوسری جانب اگر اویس لغاری صاحب ہوتے ہیں تو سیکریٹ بیلٹ ہوگا. اس سے بھی یہ واضح ہو جائے گا کہ اگر آپ کی جماعت کے اندر پرویز الہی صاحب کے خلاف کچھ غصہ ہے آپ کے صوبائی اسمبلی کے ممبران میں، تو وہ اسپیکر کے الیکشن میں بالکل واضح ہو جائے گا، سیکریٹ بیلٹ ہوگا. لیکن
آپ نہیں سمجھتی کہ اگر پنجاب میں بھی آپ کوئی ایک بہتر طور پہ حکومت چلتی رہے, کوئی ایسی بات نہ ہو, کوئی انتقامی کارروائی نہ ہو, تو وفاقی حکومت بھی یا پی ڈی ایم کی جماعتیں وہ سیاسی طور پہ یہ محاذ آرائی تو کھڑی کر سکتی ہیں, آپ کے ممبران کو باور کرایا جا سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کریں, چاہے سیکرٹ بیلٹ کے تحت کریں, تو سموتھ سیلنگ نہیں ہوگی پرویز الہی صاحب کے لیے انٹل انلیس آپ اسی ورکنگ ریلیشن شپ اور کو ایگزسٹنس کی طرف نہ چلے جائیں. مسرت صاحبہ. جی شہزاد رضا صاحب, پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ الیکشن تو ہوا ہے, اور اس میں اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو لوگوں نے بڑا خوشی خوشی ووٹ کیا ہے, تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. اگر ہاں ہماری جو اپوزیشن ہے وہ یہ سمجھتی ہے تو کوئی بات نہیں, خوش فہمیاں ہونی چاہیے. لیکن دیکھیں ہمارے معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ہمارے ملک میں مثال موجود ہے, جنیجو صاحب وزیر اعظم تھے اور خواجہ صفدر صاحب سپیکر کے امیدوار تھے, لیکن فخر امام صاحب جیت گئے, تو ایسی مثالیں تو موجود ہیں. آئی ایگری, میں نے تو کب کہا جب سیکرٹ بیلٹنگ ہونی ہے تو ہم تو ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ جس کے اسپیکر وہی ہوگا, نمبر آف ووٹس جس کے زیادہ ہوں گے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. ایسے تھوڑا ہی ہے کہ اگر ہمارے سی ایم ہے تو سیکرٹ بیلٹنگ کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ جو مینڈیٹ ہوگا ایوان کا اس کو رسپیکٹ دی جائے, تو وہ تو جب الیکشن ہوگا تو دیکھ لیکن اس میں میم ایک سینیریو بہت چینج ہو جائے گا, کیونکہ اگر ایسی بات ہوئی تو آرٹیکل 130(7) کے تحت گورنر صاحب کہہ سکتے ہیں پرویز الہی صاحب کو کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. دیکھیں شہزاد, ابھی ہونے تو 2 الیکشن, اب کیا پتا ہمارے ووٹ بڑھ جائیں, اس کے بھی چانسز ہے سیکرٹ بیلٹنگ میں. اب اگلی بات ہم کر لیں, پہلے جو بات ہو رہی تھی, ابھی جو پینلسٹ نے بات کی ہے, دیکھیں دوسروں کو کریٹیسائز کرنا بہت آسان ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ واقعی یہ بات ٹھیک ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر یہ کلچر ہے کہ کوئی کسی جماعت میں جب ہوتا ہے یا جا کے جاتا ہے تو وہ پھر وہی سب کچھ ان کو اپنی جماعت میں سب آئیڈیل ہوتا ہے, دوسروں کا برا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عدم برداشت کی بات کر لیتے ہیں, کل ہرزہ سرائی کی بات کر لیتے ہیں اداروں میں. پچھلے تو میں جاتی جو گجرانوالہ میں اسکرین پہ سپیچ ہوئی تھی, اداروں کی بڑی تعریف کی گئی تھی, سربراہان کے نام لے لے کے ان کے قصیدے پڑھے تھے, نواز شریف نے بھی, مریم صاحبہ نے بھی. ابھی جو کل پریس کانفرنس ہوئی ہے ماشاءاللہ سے باجماعت بیٹھ کے پی ٹی ایم ساری نے, وہ کیا تھا, وہ اداروں کو ملائن کرنا, ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے ایک دوسرے کے مینڈیٹ کی رسپیکٹ کرنا, ٹھیک ہے. آپ کے ملک میں آپ جیسے بار بار اگزامپل دے رہے ہیں, یہاں پہ جو 3 ماہ خالی ہوئے ہیں ان کی گورنمنٹ کو آئے ہوئے پنجاب میں, اس سے پہلے 3.5 سال ہم تھے. کتنے ان کی خواتین کے اوپر جنہوں نے ایکچولی دہشت گردی کی تھی, نیب کے دفتر کے باہر اٹیک کیا تھا مریم نے اپنے جتھے کے ساتھ, ہم نے کسی خاتون کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ کرایا جبکہ ایک پاکستان کے ادارے کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا تھا, پتھر لے کے. آپ کے چینل پی ٹی وی نے رپورٹ کیا تھا یا پھر غلط کیا تھا. ہم نے, میں نے یا میری پارٹی کی باقی خواتین کبھی کسی جماعت میں ضیاء کے دور میں بھی, کسی مشرف کے دور میں بھی عورتوں کے اوپر دہشت گردی کے پرچے نہیں کیے گئے وکٹمائز کرنے کے لیے. چادر اور 4 دیواری کا جو تقدس انہوں نے ان 3 ماہ میں پامال کیا ہے, لوگوں کے گھروں کے اندر ریڈ, لوگوں کی عورتوں کو انہوں نے جس طرح سے ہراساں کیا, خواتین کے اوپر انہوں نے ایف آئی آریں کرائی, یہ عدم برداشت کا کلچر سب سے زیادہ پی ایم ایل این میں کہ اپنے مخالف کا سر کچل دیتے ہیں. جو کچھ یہ محترمہ کے ساتھ کرتے تھے آج انہوں نے رخ کر لیا پی ٹی آئی کا. ہاں پی ٹی آئی نے یہ ضرور کیا ہے, سن لیں پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کے ختم ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کی غنڈہ گردی کا پنجاب میں مقابلہ نہیں کر سکے. یہ ایک ریالٹی ہے, انہوں نے ان کو کچل دیا. ہم نے کیا کیا, ہم نے ان کو ان کی زبان میں جواب دیا. جب یہ سول ہو کے بات کریں گے, احترام سے کریں گے, ہمیں کرنی چاہیے. پہلے تو یہ ڈیبیٹ ٹھیک چلیں, آپ مینڈیٹ کی بات کر رہی ہیں, آپ نے مینڈیٹ کی بات کی. اگر پنجاب اسمبلی میں یا صوبے میں آپ کا مینڈیٹ ہے, اس کا احترام اگر کیا جاتا ہے اور دوسری جانب کے پی میں ہے, تو آپ کیا وفاق میں جو اتحادی حکومت کا مینڈیٹ ہے تو اصولی طور پہ آپ کو بھی اس کا احترام کرنا چاہیے؟ دیکھیں 2 سیٹوں پہ کھڑی ہے نا ان کی, چاہے ایک پہ ہو. ہم تو کہہ رہے ہیں, نہیں ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ اس کا سارے بیٹھ کے, کیونکہ اگر پاکستان کو اس سچویشن سے جو کرنٹ سینیریو ہے اس سے نکالنا ہے تو ہمیں فریش الیکشن کی طرف جانا اگین آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اگر الیکشن کی طرف جاتے متفقہ فیصلہ ہونا چاہیے, لیکن یہ بھی مثال موجود ہے کہ ظفر اللہ جمالی صاحب کی حکومت 1 ووٹ پہ کھڑی تھی کاف لیگ پہ, اور انہوں نے 5 سال پورے کیے جیسے تیسے کیے. تو اگر اکثریت ہے چاہے 1 ووٹ کی ہے تو مینڈیٹ تو پھر مینڈیٹ ہوا.
हाँ, लेकिन आप शहजाद साहब आप बड़ी आइडियल बातें कर रहे हैं. अब मैं आपको एक और अच्छी सी एग्जांपल नहीं, मैं तो इमरान खान साहब आइडियलिज्म पे बिलीव करते हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल जी कर वो रहा हूं। हैं. अब सुन लेना, इन्होंने हमेशा धौंस, जबरदस्ती, सही। धांधली और गुंडागर्दी, चलें। दहशतगर्दी के थ्रू रूल किया है. उसका हम मुकाबला कर रहे हैं. हर तरह जिस जुबान में ये बात करेंगे उसका जवाब उसी जुबान में मिलेगा. मैं जरा तमीज से नादिर बात करेंगे, तमीज से मिलेगा. जी जी मैं नादिर कबूल साहब, अब मामला ये है कि जो हमारी पाक अफवाज हैं वो बार बार अपने तर्जुमान के ज़रिए ये हमें बावर कराने की कोशिश कर चुकी हैं या कर रही हैं कि हमारा सियासत से ताल्लुक़ नहीं है. यानी इदारे ने बहैसियत इदारा एक असूली फ़ैसला किया कि माजी में अगर कोई किरदार रहा तो रहा होगा, लेकिन अब सियासत से हमने दूर रहना है. ये सियासतदानों का और सिविलियंस का इख्तियार है, उनकी सवाबदीद है कि वो किस तरीके से इशूज़ को लेके चलते हैं और मामलात को रिजॉल्व करते हैं. तो बार बार फिर ये बात क्यों सामने आ जाती है कि जी नवंबर में एक अहम अपॉइंटमेंट होनी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एग्रेसिव है, PMLN या इत्तेहादी जमातें भी जो हैं वो हुकूमत छोड़ने को तैयार नहीं हैं. तो ये चैप्टर तो ख़त्म हो जाना चाहिए. वो चीज़ आप नहीं समझते कि इर्रेलेवेंट है कि जब इदारे ने कह दिया सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई भी आगे जो है नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इदारे का ये असूली फ़ैसला है, तो फिर नवंबर वाली डिबेट तो वैसे ही ख़त्म हो जानी चाहिए. जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस स्टेटमेंट को और इस पॉलिसी को वेलकम किया है, इसको सराहा है, और हमारा हमेशा से यही जद्दोजहद रहा है कि सियासत के अंदर बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे आर्मी हो गया या जुडिशरी हो गया, उनकी इन्वॉल्वमेंट या इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए. आई थिंक नून लीग भी इस चीज़ पे अब राज़ी हो गई, और भी हमारे जो कोalition पार्टनर्स हैं वो सब इस चीज़ को वेलकम भी कर रहे हैं और सपोर्ट इंडोर्स भी कर रहे हैं. इस वक्त सिर्फ एक ही शख्स है जो खड़े होकर बार बार ललकारता है, न्यूट्रल्स बोलता है, जानवर बोलता है, उनको बार बार मजबूर करने की कोशिश करता है कि वो दोबारा से सियासत में आए. मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि फ़ौज ने बार बार इस चीज़ को क्लियर किया है कि हमारा अब कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई मुदाखलत नहीं. अगर ये बात बार बार डिस्कशन में भी आ रही है, इसकी वजह ही सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि जिस तरह वो 2018 में आए थे तो उसी तरह वो वापस 2023 में या उससे पहले अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो आए. मगर फिलहाल तो यही लग रहा है कि वो ना आना चाहते हैं, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके भी देख लिया बार बार के लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान ही होता है. इस वक्त इमरान खान साहब को चाहिए कि वो आए, बैठे, सबसे पहले तो अपने ईगो को साइड करें. सबसे बड़ा मसला उनकी अपनी अना का मसला है. उन्होंने जो ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की है कि सिर्फ वही पाकिस्तानी है और बाकी कोई भी पाकिस्तानी नहीं है, इस चीज़ को साइड में करें. इस वक्त वो स्ट्रॉन्ग ग्राउंड में ज़्यादा, इस वक्त वो ज़्यादा ताकतवर है. मैं खुद पीपल्स पार्टी का मेंबर होकर ये चीज़ मानने को तैयार हूँ कि इस वक्त इमरान खान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसके पास 2 सूबों में हुकूमतें हैं, सबसे बड़े सूबे के अंदर हुकूमत है. तो अभी इमरान खान साहब को पहल करनी चाहिए, और मैंने वही बात बोली कि अगर वो एक कदम बढ़ाएंगे तो हम 2 कदम बढ़ाएंगे पाकिस्तान के हक में, क्योंकि हमने अपनी सियासी जो एक रेपुटेशन है उसको हमने डैमेज किया है. अप्रैल के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी इमरान खान की नाअहली की वजह से, पर अभी पिछले 3-3.5 महीने के अंदर हमने एक बहुत बड़ा डैमेज अपने आप को किया हमने. जी बिल्कुल. मगर फिर भी पाकिस्तान के हक में हर चीज़ कबूल है. इमरान खान से हाथ मिलाना भी हमें कबूल है. न्यूट्रल्स को न्यूट्रल ही रहने दें, बल्कि हमारे साथ मिलकर जो बाकी भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो अगर जुडिशरी है या कोई और इंस्टीट्यूशन है, उन सब की जो लिमिट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, उनको दोबारा से रीडिफाइन करें और मेक श्योर करें कि सियासत के अंदर कभी भी कोई और इदारा इंटरफियर ना करे. पाकिस्तान की अच्छा, इसमें गबोल साहब, इसमें क्योंकि काबीना की एक मुश्तरका जिम्मेदारी होती है, यानी कि जो इत्तेहाद में हुकूमती इत्तेहाद में जो जमातें शामिल हैं, सबकी जिम्मेदारी है कि वो मामलात को बेहतर करने में क्या किरदार अदा करती हैं. तहरीक इंसाफ में इस वक्त जिन 2 हज़रात का मैंने जिक्र किया, परवेज़ खटक साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, वो एक ज़माने में पीपल्स पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं और यकीनन उनके ताल्लुकात भी आप लोगों से ज़्यादा बेहतर होंगे असूली तौर पे. तो आप यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसमें जरदारी साहब को मफाहमत का बादशाह कहा जाता है, अगर वो चौधरी शुजात साहब को कन्विंस कर सकते हैं तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को कन्विंस करने में कोई इशू है उन्हें, वो क्या वो नहीं कर सकते? देखिए, पीटीआई सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है, और जब तक इमरान खान है तो आई थिंक मुफाहमत नामुमकिन के करीब है. अभी भी मैं बोलूँगा शायद 0.01% चांस हो कि इमरान खान अपनी अना को साइड पे करे और एक मुस्बत किरदार अदा करे पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तान की आवाम के हक में.
کوشش بالکل آئی تھنک کرنی چاہیے تمام یعنی پولیٹیکل عمران پارٹیز خان کو. صاحب سے ہٹ کے اگر کسی اور رہنما سے بات کریں گے تو آپ کے خیال میں اس کا کوئی فائدہ نہیں؟ نہیں, پی ٹی آئی ڈکٹیٹرشپ ہے. پی ٹی آئی کے اندر کسی بھی اور رہنما کی کوئی حیثیت نہیں ہے. صرف عمران خان سے شروع ہوتی ہے پی ٹی آئی اور عمران خان سے ختم ہوتی ہے پی ٹی آئی. تو جب تک عمران خان خود راضی نہ ہو, وہ خود ایک اپنا بندہ نومینیٹ کرے اپنی پارٹی کا, بے شک وہ لیکن پرویز یہ خٹک صاحب. گبول صاحب یہ تو ساری جماعتوں میں نہیں ہے، آپ سمجھتے کہ رائے ہر کوئی دے سکتا ہے لیکن اصولی فیصلہ پارٹی سربراہ کا ہوتا ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو یا کوئی اور جماعت ہو؟ دیکھیں باقی پارٹیز میں ایٹ لیسٹ پیپلز پارٹی میں آپ کو کہوں گا کہ بلاول صاحب سب کی جو رائے وہ ویلکم بھی کرتے ہیں, اور اگر کوئی اچھی بات کرتا ہے ان کے سامنے تو اس کو سپورٹ بھی ویری کرتے رائٹ. ہیں. پی ٹی آئی میں جہاں تک مجھے پتا ہے کہ لوگ ڈرتے بھی ہیں عمران خان صاحب سے, کیونکہ ان کا موڈ مزاج ایسا ہے کہ اگر ٹھیک، کوئی الٹی بات کر لے تو پھر وہ اس کا پھر جو اینڈ ہوتا ہے اس کا وہ اچھا نہیں ہوتا چلیں ٹھیک، اس پہ مزید بات کر لیتے ہیں. احمد جواد صاحب، اب جب اسپیکر صوبائی اسمبلی یعنی پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کا انتخاب ہوگا تو کچھ خبریں ہیں کہ پی ٹی آئی کے ایسے اراکین ہیں، ایم پی ایز ہیں جو زیادہ خوش نہیں ہیں اس فیصلے سے. پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں. آپ کے خیال میں کیا وہ اپنی رائے کا اظہار اس سیکریٹ بیلٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں جی، کیوں نہیں کر سکتے. خاص طور پہ جب سیکرٹ بیلٹ ہو. اور ہمیں ایک چیز اب یہ اگلی بات بھی ساتھ ہی اس کے کر سکتے ہیں، یہ تو آئین اور قانون اجازت دیتا ہے، سیکریٹ بیلٹ ہے، کیا وہ کریں گے؟ اصل چیز یہ ہے. دیکھیں پی ٹی آئی کے اندر میں جانتا ہوں کہ ایک ایسا نظریاتی گروپ تو ہمیشہ سے موجود رہا ہے، اور جو کہ اس قسم کی انٹروژن جو ہوتی ہے، چاہے وہ پی ایم ایل کیو کی طرف سے ہو یا کہیں اور سے کوئی پیرا شوٹرز آئے ہوں، لوٹے آئے ہوں، ویسے تو بھرے ہوئے ہیں، سب سے بڑا ذخیرہ لوٹوں کا جو ہے وہ تو پی ٹی آئی کے پاس ہی ہے، تو وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے. تو اسپیکر کے انتخاب میں بالکل ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ ایکسپیکٹیشن جو ووٹوں کی وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ شاید نہ ممکن ہو سکے. لیکن جو ڈسکشن ہماری اس فیصلے کے حوالے سے بھی ہو رہی تھی، اس میں ایک چیز کا ضرور ذکر کروں گا کہ آپ دیکھیں اسی ملک کے اندر سینٹ کے الیکشن ہوئے اور 36 سیٹوں والا جو ہے وہ 62 سیٹوں والوں کے مقابلے پہ جیت گیا. اس ملک میں کسی ادارے، کسی عدلیہ کے جوں بھی نہیں رینگی، اور وہ ایک جمہوریت کی فتح بھی تھی، اس کے اوپر بڑا کلیم بھی تھا پی ٹی آئی کا اور سب کا، کوئی اس کے اوپر نہیں ہوا. لیکن آج جو ہے آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ایک ایسا آئین کے اندر دروازہ جو کہ عمران خان کے لیے کریٹ کیا گیا، اور اس دروازے کا مقصد یہ تھا کہ پارٹی کا ہیڈ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ نے کدھر ووٹ دینا ہے. لیکن جب اسی دروازے سے حمزہ شہباز نے جانے کی کوشش کی تو وہ سارے الارم بیلز بجنا شروع ہو گئے کہ یہ دروازہ تو صرف عمران خان کے لیے، یہ کوئی اور نہیں استعمال کر سکتا. تو وہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد جو ڈیبیٹ چلی اور جو فیصلہ آیا ہے اس سے ظاہر ہے کہ پاکستان کی نہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری کی جو ہسٹری ہے اس میں کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایک ایسی کچھ چیز ہے کہ جس پہ ہم کوئی فخر کر سکیں. یہ بھی ہسٹری میں بہت سارے ایسے ڈیسیشنز کا حصہ بن جائے گا جن کے اوپر بعد میں بھی ڈسکشن ہوتی ہے، تنقید ہوتی ہے. اچھا سر، وقت بچا لوں، ایک سوال یہ ہے کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ نومبر کی ایک اپوائنٹمنٹ، اور ایک امپریشن کریٹ کر دیا گیا ہے پوری سوسائٹی میں کہ ساری سیاسی جماعتیں اس وجہ سے اپنی اپنی ایک میکسیملسٹ پوزیشنز پہ کھڑی ہیں کہ وہ انتظار کر رہی ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ ان کے حق میں آئے، یعنی کہ وہ فیصلہ وہ کریں. تو آپ کے خیال میں حکومت کے پاس اختیار ہوتے ہیں کہ اگر ابھی اس مسئلے میں کوئی اقدامات کر لیے جائیں، کوئی اس کا حل نکال لیا جائے، کوئی فیصلہ کر لیا جائے تو وہ جتنی ایگریشن، جتنی چیزیں، جتنا زور لگایا جا رہا ہے وہ شاید نہ ہو؟ آپ کے خیال میں یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ دیکھیں جہاں تک پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کا، آپ نے ایک چیز تو دیکھی ہوگی کہ کبھی بھی نواز شریف نے کبھی کسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں دی، بلکہ ان کے آخری دور میں راحیل شریف صاحب کے حوالے سے بہت زیادہ اسپیکولیشن تھی کہ وہ ایکسٹینشن چاہتے تھے، لیکن انہوں نے ایکسٹینشن نہیں دی. تو دیکھیں یہ جو ایکسٹینشنز کا سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی میں کوئی ہیلپ فل ہوتا ہے. اگر ہم اسی طریقے سے جو کہ ایک طریقہ ہے اس کے مطابق اگر چیزوں کو چلنے دیں تو یہ کشمکش اتنی زیادہ پیدا نہ ہو. لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ جو میرٹ پہ فیصلہ آپ نے آج سے 3 مہینے بعد کرنا ہے وہ آپ پہلے کر لیں. بالکل کر سکتے ہیں، یہ ان کا استحقاق ہے
پرائم منسٹر کا، بلکہ عمران خان صاحب تو جب پرائم منسٹر تھے تو وہ تو غالباً فیصلہ کرنے کے قریب ہی تھے، شاید کر چکے تھے، اس کی اناؤنسمنٹ باقی تھی. صحیح. تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے. آج ہم جولائی ختم ہو چکا ہوا ہے، پیچھے 4 مہینے ہیں، اور آپ بالکل اگست کے مہینے میں اس کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں. چلیں فائنلی جی مسرت صاحبہ، اب آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اور انہوں نے کوئی نئی قانون سازی کے حوالے سے بھی بات کی ہے، اور بہتری کی گنجائش تو ہر وقت رہتی ہے، چاہے قانون سازی پارلیمان سے متعلق ہو، کسی ادارے سے متعلق ہو، انتخابی اصلاحات ہوں، نیب اصلاحات ہوں، یا عدلیہ سے متعلق ہو. تو آپ کے خیال میں اگر کسی چیز میں بہتری کی گنجائش ہے، چاہے وہ قانون سازی کسی بھی ادارے سے ہے، تو وہ ہونی چاہیے، اس پہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، اور اصولی طور پہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی کے اندر بھرپور طریقے سے اس میں حصہ لے کے اپنا حصہ ڈالتی. مسرت صاحبہ. یہ شہزاد بہت زیادہ گنجائش ہے ہمارے ملک کے اندر ریفارمز کی، اور یہ کیوں نہیں ہونی چاہیے، اور جو ہیلدی ڈیبیٹ ہے جس سے ملک میں ادارے اسٹرینتھن ہو اور الٹیمیٹلی اس کی بینیفیشری عوام ہو، پبلک کی انٹرسٹ کے لیے، ان کے فائدے کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے. نہ کہ انہوں نے جس طرح سے نیب کے قوانین چینج کیے، بڑا شرمناک تھا وہ، بڑا افسوسناک بلکہ کہیں. ابھی جیسے بات کر رہے تھے جواد صاحب، میں ان کی بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر ہر 3 سال کے بعد جب یہ ایکسٹینشن کی باری آتی ہے تو ایک ملک کے اندر میں کہتی ہوں کہ بہت ہی زیادہ ایک کیوس اور پتہ نہیں کیا ہونا چاہیے. تو اس کے اوپر بھی تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے اور ادارے کو ساتھ شامل کر کے کوئی متفقہ طور پر کوئی اس کا وے فارورڈ، کوئی وے آؤٹ نکالنا چاہیے کہ یہ بہت اچھی بات، بالکل ایک نارمل پروسیس کی طرح ہو، اور اس میں کوئی جس طرح سے ہمارے ملک کے اندر بہت زیادہ حکومتیں اس چکر میں ڈی ریل ہوئی ہیں، تو اس کو ونس فار آل ہم سارے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں کہ اس میں ملک آپ کا پیچھے چلا جائے. آپ نے بہت اچھی بات کی مسرت صاحبہ. پی ایم ایل این کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، لیکن خمیازہ الٹیمیٹلی جب رجیم چینج ہوتی ہے کسی کی بھی ہو، خمیازہ آپ کا ملک اور 22 کروڑ عوام بھگتتی ہے پہلے، بعد میں وہ سیاسی. آپ نے درست فرمایا، اور ہم امید یہی کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بھی ان تمام تر معاملات کا، مذاکرات کا، فیصلوں کا حصہ بنے گی. سینئر ہے اس کی وہ ایک پروسیس کے تحت اس طرح کا پروسیس ڈیولپ کیا جائے کہ جس میں دا موسٹ سینئر ہو یا کوئی بھی کرائیٹیریا ہو، اور وہ خود ہی ہو جائے، نہ کہ اس کے اوپر اتنی بالکل ٹھیک کہ جی وہ ان کا فیورٹ ہو تو کن کا فیورٹ ہو. یہ فیورٹزم بھی ختم ہو جائے گا، اور آپ کے ملک میں ایکچوئل نیوٹرلٹی آئے گی تب جب اس اپوائنٹمنٹ کے بارے میں ہم کچھ سارے مل کے ڈیسائیڈ کریں. بالکل ٹھیک ہے. فائنلی جی گبول صاحب مختصر جواب دیجئے گا کہ جب کسی بھی ادارے سے متعلق ریفارم کی بات ہوتی ہے، جیسے آج وفاقی کابینہ میں بڑی تفصیل سے اس پہ بات ہوئی، تو لوگوں میں ایک امپریشن پازیٹیو جانا چاہیے. یہ نہ ہو کہ کہا جائے کہ نی جرک ری ایکشن ہے. مثال کے طور پہ مساق جمہوریت میں آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنانی ہے، باوجود اس کے کہ اس کے بعد آپ کی 2 حکومتیں آئیں، پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کی، لیکن آپ اس پہ کام نہیں کر سکے. تو اب کسی بھی قسم کی قانون سازی ہوگی تو لوگ اس کو لنک کر دیں گے جو کل فیصلہ ہوا وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے. تو آپ کے خیال میں انتظار نہیں کرنا چاہیے ہمیں کسی ایسی صورتحال کا، مطلب ویسے ان حالات کے علاوہ بھی جہاں پہ ضروری ہے قانون سازی وہاں ہونی چاہیے؟ نہیں، اب پاکستان میں دیکھیں انتظار کرنے کی گنجائش اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم آلریڈی اتنے مشکلات میں ڈسے ہوئے ہیں کہ ہمیں جلد سے جلد قانون سازی کرنی چاہیے. اور اس میں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ امپریشن غلط اس لیے جاتا ہے کیونکہ جو بھی اپوزیشن پارٹیز ہوتی ہیں وہ اپنی صرف بغض میں عوام کو گمراہ کرنے کے چکروں میں الٹی سیدھی باتیں کر کے کوئی بھی پازیٹیو بھی چیز اگر ہونی ہوتی ہے نا اس کو نیگیٹ کر جاتی ہیں. حالانکہ اگر سیاستدان یہ ریئلائز کر جائیں کہ جو پارلیمنٹ ہوتا ہے وہ سپریم انسٹیٹیوشن ہوتا ہے ایک جمہوری معاشرے کے اندر، تو پارلیمنٹ جب اسٹرینتھن ہوگا، تمام سیاستدان بیٹھ کر قانون سازی پہ جو کم از کم جو پازیٹیو چیزیں ہیں، جو میوچول اگریڈ چیزیں ہیں، ان پہ اگر بیٹھ جائیں تو پھر کسی اور ادارے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی کہ وہ عوامی نمائندوں کو ان کے ساتھ انٹرفیئر کرے یا ان کے اوپر سپریمیسی کرنے کی کوشش کرے. تو میں انوائٹ کروں گا عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کو کہ وہ مثبت کردار ادا کریں. مثبت کردار ادا کریں. احمد جواد صاحب بھی بڑی پازیٹیو بات کی مسرت صاحبہ نے، اور کہا کہ یہ کچھ ایسے مسئلے ہیں کریٹیکل جس میں تمام سیاسی جماعتوں کا، رہنماؤں کا اکٹھے ہو کے بات کرنا ضروری ہے، اور مطلب یہ بڑی ایک پازیٹیو سٹیٹمنٹ ہے تحریک انصاف کے کسی بھی رہنما کی جانب سے. سو اس کو کس طرح آپ کیپٹلائز کر سکتے ہیں؟ اگین آپ کہیں گے کہ جی عمران خان صاحب بھی چاہیں گے، لیکن بات تو ہو سکتی ہے. کوئی بھی اگر اچھی بات ہو اس کو پہلی بات تو ویلکم کرنا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ ٹاک شو سے نکل کے ایسی چیزیں پارلیمنٹ میں جا کے ان کا کوئی ڈائریکشن بن سکتی ہے.
اور جو بات انہوں نے کہی ہے یہ اگر میرا خیال ہے لے کے آئیں پارلیمنٹ میں تو ان کو اچھا رسپانس ہی ملے گا, ایک اچھی تجویز ہے. لیکن یہاں پہ میں شہزاد صاحب ایک اور چیز بھی میں کہوں گا کہ یہ صرف ایکسٹینشنز کا ہی نہیں ایشو. ہمارے ملک میں ایک اور بڑا جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اعلیٰ عہدے دار جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ایک زبردست ان کو عہدے اندرون ملک اور بیرون ملک مل جاتے ہیں. میرا اس میں صرف کنسرن یہ ہے کہ جب آپ اعلیٰ عہدے دار ہوتے ہیں آپ کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے جس کی بنا پہ آپ کسی کاروباری ادارے کو بھی بینیفٹ کر سکتے ہیں, کسی فورن ایجنڈے کو بھی بینیفٹ کر سکتے ہیں, آپ کسی حکومت کو بھی خوش کرنے کے لیے اس کے اشاروں پر چل سکتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں پھر اگر آپ کو نوکریاں ملتی ہیں تو وہ تو اس ملک کے لیے پھر صحیح نہیں ہے. میرا تو خیال ہے کہ جب اعلیٰ عہدے دار جب ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو ان کو ریٹائرڈ ہو جانا چاہیے. انہوں نے اپنی زندگی میں ایک پیک اچیو کر لی ہے, اس کے بعد وہ بیٹھ کے ملک کی خدمت کریں بجائے اس کے. بہت سے کیسز میں وہ 2 سال کا وقفہ تو دیا جاتا ہے. دیکھیں پالیٹکس میں کسی نے آنا ہے آئیں, یہ تو پالیٹکس میں تو کوئی ریٹائرمنٹ ہی نہیں ہے نا جی. وہ فوجی ہو, وہ بیوروکریٹ ہو, وہ جج ہو, آپ پالیٹکس میں آنا چاہتے ہیں آپ 2 سال کا گیپ ہے کر کے آپ آ جائیں. میں تو بات کر رہا ہوں کہ وہ خاص پوزیشنز, لوکریٹو پوزیشنز جو ہوتی ہیں جس کو آپ ریٹائرمنٹ کے بعد تو وہ